एपिसोड 25। तकदीर एक बार फिर मुझे अपने नकली हमजाद के रूबरू ले आई थी। हम आमने सामने खड़े एक दूसरे को अजीब निगाहों से देख रहे थे। इन निगाहों में तजस्सुस, खदशे, वसवसे, उम्मीद और खौफ के जज्बे शामिल थे, लेकिन अदम एतमादी का रंग सबसे गहरा था। मुझे इस कमरे में आए हुए चंद ही लम्हे हुए थे कि वो मेरे पास पहुंच गया था। हम दोनों मंगरालों के लिबास पहने हुए थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि मेरे डुप्लीकेट की दस्तार करमजी रंग की थी और मेरी सफेद। उसके आने से पहले मैंने कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया था। ये मकान शहर की दीगर इमारत की तरह मिट्टी की पुख्ता ईंटों का बना हुआ था और ईंटें गालिबन इसलिए इस्तेमाल की गई थी कि शहर के बासी तूफानों के तुंदो तेज झक्कड़ों से महफूज रह सके। सामने की दीवार में एक दरीचा था जिसे चंपुतान के महल और शहर के मीनार दिखाई दे रहे थे। पहली बार जब मेरा डुप्लीकेट से सामना हुआ था तो हम महजिब दुनिया के लिबास में थे, मगर आज हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से बेलिबास थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसके सीने पर भी जख्मों के वैसे ही निशानात थे जैसे मेरे सीने पर थे। अलबत्ता मेरे सीने और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जिन नए जख्मों का इजाफा हुआ था उनसे मेरे नकली हमजाद का सीना और दूसरे आज़ा महरूम थे। इसका मतलब था डुप्लीकेट तैयार करने वाला असली शख्सियतों की हर बात से बाखबर रहता होगा। एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से मेरे पेट के दाएं जानिब टांके लगने से कनखजूरे जैसा निशान बाकी रह गया था। मैंने देखा नकली हमजाद के पेट पर भी कनखजूरे जैसा टांकों का निशान मौजूद है। डुप्लीकेट आलती पालती मारकर बैठ गया, मगर मैं कमरे में टहलता और खिड़की से नजर आने वाले शहर के मीनार को देखता रहा। दरअसल मुझे अपने डुप्लीकेट के इत्मीनान और सदमिजाजी ने घबराहट में मुब्तला कर दिया था। हालांकि मैं जानता था खुदबुद उसके दिल में भी मची हुई है, मगर बज़ाहिर वो बड़ा मुतमईन नजर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसकी बालादस्ती कबूल ना थी। पहले राउंड में वो मुझसे सिर्फ लाला और उसके खानदान की वजह से जीत गया था। अगर उस वक्त उनकी जिंदगियां दांव पर ना लगी होती तो मैं जान पर खेलकर भी उसका मुकाबला करता, मगर अब ऐसी कोई बात ना थी। ताहम इस मुलाकात में कश्त खून का इम्कान ना था। अगर वो चाहता तो इस वक्त मेरे बजाय मेरा बरीदा सर एक तश्त में उसके सामने रखा होता, मगर उसने बड़े एहतराम से मुझे बुलवाया था। क्यों? ये अक़दा खुलना भी बाकी था। डुप्लीकेट ने पाइप निकाला और उसमें हशीश का बुरादा भरा और अंगीठी से लकड़ी का टुकड़ा जलाकर उसे सुलगा लिया। फिर जल्दी जल्दी कश लेने लगा, जिससे कमरे में सफेद सा धुआं और एक अजीब सी मस्त कर देने वाली खुशबू फैल गई। अचानक वो बोला, यहां अपना किरदार अदा करते हुए मैं हर तरह का नशा कर सकता हूं। शायद मैं अपने मुल्क में हशीश पीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे अफसोस है सरफरोश कि तुम तंबाकू नोशी नहीं करते, वरना अपने मुल्क में मुझे भी उसी ब्रांड के सिगरेट मिला करते जो तुम पीते। मैं एक बार फिर मुताज्जुब हुए बगैर न रह सका। उस कमबख्त का लबो लहजा भी बिल्कुल मेरे जैसा था। वो दोबारा पाइप की कश लेने में मसरूफ हो गया। हमारी ये मुलाकात अचानक और कतई गैर मुतवक्को तौर पर हुई थी। आज ही हम यहाँ पहुंचे थे। मरिंदा ये वादा करके महल के दूसरे हिस्से में चली गई कि पीलू, जीना और शाफरान को कत्ल नहीं किया जाएगा। उसके जाते शाही मुलाजमीन जीना, शाफरान और पीलू को अलग ले गए थे और मुझे तकरीबन दर्जन भर कनीजों के झुरमुट में हमाम भेज दिया गया। वहां गुस्ल से पहले मेरे बाल तराशे गए और खत बनाया गया। फिर जब मैं नहा धोकर और नया लिबास पहनकर हमाम से बाहर आया तो मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया। उसके चंद मिनट बाद ही मेरा डुप्लीकेट आ गया था और अब वो मेरे सामने आलती पालती मारे बैठा हशीश पी रहा था। रजा अफंदी ने मुझे ताकीद की थी कि उसे देखते ही कत्ल कर दूं। मैं उसे कत्ल करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इसके बाद मैंने फिलवक्त ही ख्याल अपने जहन से झटक दिया। डुप्लीकेट धुआं उड़ाता और मुस्कुराते हुए बोला, आराम से बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है और शायद तुम भी मुझसे कुछ सवाल करना चाहोगे। यहाँ कोई खतरा महसूस ना करो। अब हम उन हालात में नहीं मिले जब मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती करना पड़ी थी। वहां हम एक दूसरे के दुश्मन थे, जबकि यहाँ दोस्त हैं। अच्छा, मैंने मसनूई ताज्जुब से कहा, यह तुमने कैसे समझ लिया कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं? मैं तो उस पुराने नुक्ता नजर से सोच रहा था कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। वो बिल्कुल मेरे जैसे अंदाज से मुस्कुराया। मुझे इसी बात का खदशा था सरफरोश। हम अपनी दुनिया में तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो सकते हैं, लेकिन माजी की अंधेरी दुनिया में जहां हम नीम वैशी इंसानों और खून आशाम तहजीब के हिसाब में फंस गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में मैं तुम्हें तलाश करके मार डालना चाहता था, मगर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि हम इसी मुर्दा जमाने की कैद में कब तक बका की जंग लड़ते रहेंगे। कंप्यूटर हमें कब अपनी जमीन पर बुलाएगा और मैं कब अपने वतन वापस पहुंचूंगा? ये सारी बातें मुझे तुम ही बता सकते हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मेरे नकली हमजाद। ये बताओ, क्या तुम पर सरदर्द के दौरे पड़ते हैं? हाँ, कभी कभी मेरा सर दर्द से फटने लगता है। वो अपनी कनपट्टियों पर हाथ रखते हुए बोला, इस दर्द का हमारी वापसी से कोई ताल्लुक है क्या? हाँ। मैंने उसे सच सच बता दिया। दर्द की ये लहरें कंप्यूटर की उन्हीं लहरों से पैदा होती हैं जो हमें खोजती हैं। मुझे भी ये शक हुआ था। इसका मतलब हुआ कि हमें वापसी के लिए तलाश किया जा रहा है। हाँ, हम किसी भी वक्त अपनी सरजमीन पर मुंतकिल हो सकते हैं। मैंने ताकीद की तो वो गहरी सोच में डूब गया।
میرے جی میں آیا کہ اس پر یک بار کی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں، مگر یہاں آتے وقت میں قاتلوں کے کٹے ہوئے سروں کی نمائش دیکھ چکا تھا جو کھمبوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ دوسرا شہزادی مرینا تھی جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، اور اس فیصلے کے بعد صرف اسی کو زندہ رہنا تھا جو بہتر ہوگا۔ ان باتوں نے مجھے اس پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ میں نے سوچا اگر میرا نقلی ہمزاد مجھ سے عیاری برت رہا ہے تو مجھے بھی عیاری، مکاری اور چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ اتنے میں میرا ڈپلیکیٹ یوں بول اٹھا جیسے اس نے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کرو سرفروش، دھوکے میں مت رکھو۔ دیکھو میں تمہیں فی الوقت کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، حالانکہ میرے لیے ایسا کرنا بے حد آسان ہے۔ میں چمپوتان کا وزیر ہوں جو انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، لیکن اپنے ساتھ مجھے تمہاری جان بھی عزیز ہے۔ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ عیاری کا جواب عیاری سے دوں گا۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک ہی کہتے ہو، جس طرح تمہیں میری ضرورت ہے اسی طرح تم بھی میری ضرورت بن گئے ہو۔ میں کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہوں اور تم یہاں کی معلومات رکھتے ہو، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہی پڑے گا۔ ویسے مستقبل کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، شاید تم بھی اس سے اتفاق کرو۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مگر جب ہم دونوں کی نگاہیں ملی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں کچھ اور ہو۔ اس نے بھی غالباً میرے بارے میں ایسا ہی اندازہ لگایا تھا، تاہم اس نے بات جاری رکھی۔ یہ معاہدہ دوستی تقریب پہ تقاضا کرتا ہے جسے ہم جام و مینا سے بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر گیا جس کے کیواڑ چمڑے کے بنے ہوئے تھے، اس پر پیتل کے نقش و نگار تھے۔ اس نے اسے کھول کر 3 بار تالی بجائی اور اپنی جگہ واپس آ گیا۔ چند لمحوں کے بعد 2 بے حد حسین اور نوشباب کنیزیں ایک تشت میں جام و مینا اور دوسرے میں پھل لیے داخل ہوئی اور ہمارے سامنے رکھ کر مؤدب کھڑی ہو گئی۔ میرے ڈپلیکیٹ نے اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ وہ حشیش کے سرور میں چند لمحوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، پھر اچانک جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے کنیزوں کو جانے کا اشارہ کیا اور جام بھرنے لگا۔ ایک جام میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس نیم وحشی تمدن میں حسن و شباب کی جو فراوانی ہے وہ ہماری مہذب دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے پاس ان سے زیادہ نازک اندام اور 9 عمر 20 کنیزیں ہیں۔ چمپوتان کا محل مختلف قبائل کی کنیزوں سے بھرا پڑا ہے جو ہر لمحے میری منتظر ہیں۔ میں اس کی بات کے جواب میں صرف مسکرا دیا اور جام سے چسکی لی۔ اس میں نہ زہر ہے اور نہ بے ہوشی کی دوا، پیو میرے دوست۔ یہ کہہ کر اس نے جام منہ سے لگایا اور خالی کر کے دوسرا بھرنے لگا۔ اس کی یہ حرکت صاف بتا رہی تھی کہ وہ پرلے درجے کا شرابی ہے، اور یہ بات میرے حق میں بہتر ہی تھی۔ وہ تجویز کیا ہے؟ اپنی زمین پر واپسی کے بعد تم ہمارے ملک میں سیاسی پناہ لے لو۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں کمپیوٹر یہاں سے منتقل کرے گا تو تم وہاں دھر لیے جاؤ گے۔ تم پر دوہرے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا، جاسوسی کا بھی اور ہمارے پروجیکٹ کو اڑانے کی دھمکی کا بھی۔ جیل میں جانے کے بعد خود تمہارا ملک بھی تمہاری طرف سے شبے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تب خود تمہارا بھی جی چاہے گا کہ تم ہمارے یہاں رہ جاتے، مگر اس طرح تمہاری عمر عزیز کا بیشتر حصہ زندان میں کٹ چکا ہوگا۔ لیکن اگر تم ابھی سے میرے ساتھ معاہدہ کر لو تو میں جاتے ہی تمہیں سیاسی پناہ دلوا دوں گا، بشرطے کہ کمپیوٹر مجھے اور تمہیں بخیریت واپس منتقل کر دے۔ وہ کچھ سوچنے لگا، اس نے اپنا پائپ دوبارہ بھرا اور جام اٹھا کر دریچے کے پاس چلا گیا۔ شاید وہ مجھ سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا چاہتا تھا۔ اس تجویز سے میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے بلکہ میری زندگی کی خود حفاظت کرے۔ دوسرا، اس کے سیاسی پناہ لینے پر اس کے ملک کی بدنامی ہوگی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے وقار کو دھچکا لگے گا۔ ڈپلیکیٹ پلٹا، کیا تمہارا کمپیوٹر کسی مردہ شخص کو بھی منتقل کر سکتا ہے؟ نہیں، کمپیوٹر مردہ خلیوں میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے مردہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے میں باہر سے نفیریوں اور جھانجروں کی آوازیں آنے لگی۔ ڈپلیکیٹ مسکراتے ہوئے بولا، آج تمہارے اعزاز میں جشن رقص و موسیقی منعقد کیا جا رہا ہے۔ شاہی مہمانوں کے اعزاز میں ایسے جشن منانا یہاں کا دستور ہے۔ میرے اعزاز میں بھی جشن ہوا تھا، مگر آج کا جشن کچھ زیادہ ہی دھوم دھام سے منایا جائے گا کہ ہم 2 بچھڑے ہوئے بھائی ایک بار پھر مل گئے۔ آج حسین کنیزوں کی نئی کھیپ ڈف اور ڈھول کی وحشی تال پر رقص کرے گی۔ اس کے بعد تم چمپوتان کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم میں سے کون اس کا داماد بنے گا، کس کے حصے میں سیج اور کس کے حصے میں تختہ دار آئے گا۔ کتنی عجیب صورتحال ہے نا؟ یہ سن کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے مریندا کی بات یاد آئی کہ وہ اب تک ہم میں سے کسی ایک کو منتخب نہ کر سکی، اسی لیے میں نہیں جانتا تھا کہ ہم میں سے کسے بہتر قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر مجھے ڈپلیکیٹ کا وہ سوال یاد آ گیا کہ کیا کمپیوٹر کسی مردے کو بھی منتقل کر سکتا ہے، اور تیسرا خیال یہ آیا کہ شاید جان بوجھ کر ڈپلیکیٹ نے مجھے قتل نہیں کیا تھا۔ یہ کام وہ خود نہیں بلکہ چمپوتان سے کروانا چاہتا تھا۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو ان خدشات سے بے نیاز اور نڈر ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے سیاسی پناہ کے بارے میں فیصلہ کر لو، کیونکہ کمپیوٹر کسی بھی لمحے تمہیں واپس منتقل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے بھائی، میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کو تیار ہوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا ہم دونوں واپسی تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری واپسی کب ہوگی۔ ہاں، وہ اگلے چند لمحوں میں بھی ہو سکتی ہے اور مہینوں میں بھی، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کمپیوٹر ہماری کھوج میں ہے۔ لیکن یہ مریندا کا چکر تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکا۔
یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ چمپوتان منگرالوں پر حکمرانی کرتا ہے مگر وہ خود مریندا کے قابو میں ہے. مریندا جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے اور ہم اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں چاہتی ہے. ہم میں سے کون بہتر ہے اس کا فیصلہ وہ فوری طور پر نہیں کر سکتی. اس کے لیے وہ ہمیں الگ الگ آزمائے گی اور اس آزمائش کے دوران ہمیں کچھ وقت مل جائے گا. ڈپلیکیٹ کی اس بات سے میرے دل کو کچھ ڈھارس ملی. اگر ہم میں سے ایک خود ہی دستبردار ہو جائے تو اسے آزمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں تمہارے حق میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں. تم چمپوتان کے داماد بن جاؤ. یہ سن کر اس نے قہقہا لگایا. یہ ناممکن ہے سرفروش. مریندا چمپوتان کو بتا چکی ہے کہ ہم دونوں ہی اسے پسند ہیں مگر ہم میں سے کون بہتر ہے اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکی. دوسرے منگرالوں میں یہ رواج ہے کہ جس آدمی سے شہزادی کی شادی نہ ہو اسے بے لباس اور نہتہ کر کے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے دن منگرال اپنے شکاری کتوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جس طرح جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے اسی طرح وہ اس کا شکار کرتے ہیں اور پھر سر کاٹ کر چمپوتان کی خدمت میں لے آتے ہیں. وہ اسے نیزے پر بلند کر کے محل کی دیوار پر نصب کروا دیتا ہے. اس عمل کو شہزادی کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نیک شگون سمجھا جاتا ہے. اس صورتحال کے تحت ہم میں سے ایک کو شکار ہونا پڑے گا. کیا کمپیوٹر ہمیں فوری طور پر اس مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتا؟ اگر ڈاکٹر فریدو چاہے تو ہم چند لمحوں میں اپنی زمین پر پہنچ سکتے ہیں ورنہ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. تو پھر آزمائش کے وقت کو کسی نہ کسی طرح زیادہ طول دینا بہتر ہوگا. اس نے کہا آج چمپوتان سے ملاقات کے بعد تمہیں مریندا کے پاس بھیجا جائے گا. کوشش کرنا کہ وہ آزمائش کا وقت بڑھانے کے لیے رضامند ہو جائے. لو فی الوقت اپنے سارے تفکرات اس جام میں ڈبو دو. میں نے اس کی تقلید میں جام ہونٹوں سے تو لگا لیا لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے شراب میں سارے جہاں کی تلخیاں گھل گئی ہوں. ایک بات تو بتاؤ. میں نے جام رکھتے ہوئے کہا وہ بم کہاں گیا جسے تمہارے ساتھی سرزمین پر منتقل کیا گیا تھا؟ وہ کچھ دیر تک تو میری طرف دیکھتا رہا پھر سوگوار سے تبسم کے ساتھ بولا وہ بم اسے میں نے چمپوتان کے ایک دشمن ملک کے خلاف جنگ میں استعمال کر کے منگرالوں کو عظیم ترین فتح سے ہمکنار کیا تھا. تمہارا کیا خیال ہے مجھے بلا وجہ تو وزیر نہیں بنا لیا گیا ہوگا؟ میں نے ایک طویل سانس لی. بم کے استعمال ہو جانے کی خبر میرے لیے بے حد خوشکن تھی. گویا اب وہ میرے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا. ابھی ہم ناؤنوش میں مصروف تھے کہ جشن میں شرکت کا بلاوا آ گیا. میرے نقلی ہمزاد نے سچ ہی کہا تھا کہ اس نیم وحشی تمدن میں حسن و شباب کی جو فراوانی ہے وہ ہماری کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں دکھائی نہیں دیتی. جشن کے اختتام پر مجھے ایک وسیع و عریض اور بہت ہی بلند و بالا ہال میں لے جایا گیا. یہ ہال جس کی چھت پر بہت بڑا مخروطی گنبد بنا ہوا تھا کسی موبت کی یاد دلاتا تھا. اس کی دیواروں پر منگرال حکمرانوں کی چرمی تصاویر آویزہ تھی اور سامنے کوئی 40-50 ہاتھ اونچا مجسمہ رکھا تھا. اگر اس مجسمے کا سر مہاتما بدھ کے سر سے تبدیل کر دیا جاتا کیونکہ اسے پتھر سے نہیں بلکہ مٹی گارے سے بنایا گیا تھا. مجسمے کا چہرہ برداشت سے بہت مشابہت رکھتا تھا. ویسی خمیدہ عقابی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ تھے. آنکھیں اور داڑھی بھی برداشت جیسی ہی تھی. مجسمے کے دائیں بائیں بڑی بڑی انگیٹھیوں میں عود و عنبر سلگ رہے تھے. جیسا کہ مجھے ڈپلیکیٹ نے بتایا تھا میں کمرے میں داخل ہو کر مجسمے کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر بولا میں سرفروش آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں شہنشاہ معظم. میں آپ کے فیصلے کا متمنی اور منتظر ہوں عالم پناہ. جواب میں چمپوتان کی بھاری آواز سنائی دی جس سے کمرہ گونجنے لگا. ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں سرفروش. ہمارے ہاں ہر اجنبی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور مہمانداری کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ ہمارے قانون اور رسم و رواج کی خلاف ورزی نہ کرے. ہمیں امید ہے کہ اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل کر تمہیں مسرت ہوئی ہوگی. یہ آواز مجسمے کے کھوکھلے پیٹ سے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے بھونپو استعمال کیا جا رہا ہو تاکہ سامعین پر شہنشاہ چمپوتان کا روب و دبدبہ طاری ہو جائے. میں نے بمشکل تمام اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا آپ بجا فرماتے علی جا. اپنے بھائی کے ملاپ نے مجھے بہت خوشی عطا کی ہے لیکن اس ملاپ نے ایک مسئلہ بھی پیدا کر دیا سرفروش. ہماری بیٹی مریندا تم دونوں بھائیوں کو پسند کرتی ہے جبکہ ہمارا قانون اور رسم و رواج اسے صرف ایک آدمی سے شادی کی اجازت دیتا ہے. تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ بندہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے علی جا. اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں. میرے اس جواب پر خاموشی چھا گئی. چند لمحے بعد مجھے مریندا کی آواز سنائی دی آپ خاموش کیوں گئے ابا جان؟ ہرسن کے مریندا نے یہ بات آہستگی سے کی تھی مگر مجسمے کے اندر لگے بھوپو سے آواز گونجنے لگی. پھر فوراً ہی چمپوتان کی آواز آئی تم سچ کہتے ہو سرفروش. اس مسئلے کا فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے. کیا تم ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی سے اس وقت تک برسر پیکار رہ سکتے ہو جب تک تم دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک نہیں ہو جاتا؟ اگر یہ آپ کو حکم ہے تو مجھے بجا لانا پڑے گا علی جا لیکن ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کر دینا انتہائی کردناک عمل ہے. میرا یہ جواب چمپوتان کی حکم عدولی کے مترادف تھا لیکن میں اب اپنے ڈپلیکیٹ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے ملک سے غداری کرتے ہوئے ہمارے ملک میں سیاسی پناہ لینے کا وعدہ کر لیا تھا. ہمارے پاس اس مسئلے کا ایک اور حل بھی موجود ہے سرفروش. ہماری دختر تم دونوں کو الگ الگ آزمائے گی
اور فیصلہ خود کرے گی کہ تم میں سے کون اسے زیادہ پسند ہے. وہ جسے پسند کرے گی اسے دولہا بنایا جائے گا اور دوسرے کو ہمارے رسم و رواج کے مطابق صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا. کیا یہ فیصلہ تمہیں منظور ہے؟ مجھے منظور ہے علی جان، لیکن میں آپ سے کچھ مراد کا متمنی ہوں. یہ مراد مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے درکار ہے. بولو کیا چاہتے ہو؟ اگر وہ مراد ہمارے قبضہ قدرت میں ہوئی تو ہم بخل سے کام نہیں لیں گے. بندہ ناچیز آپ کا بہت شکر گزار ہے علی جان. وہ مراد آپ جیسی عظیم ہستی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. میری پہلی درخواست یہ ہے کہ میرے ساتھ جو پاگل لڑکی آئی ہے اسے پاگل خانے نہ بھیجا جائے بلکہ اسے شافران کے ساتھ سر چھپانے کی کوئی جگہ دے دی جائے، اور اگر وہ شافران کی بیوی بن جائے تو میرے لیے مسرت کی بات ہوگی. میں ان حالات میں زینا کے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا. ہم تمہاری یہ درخواست منظور کرتے ہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ میرے دوست پیلو کو بحفاظت سلامہ بھیج دیا جائے عالم پناہ. اگر وہ جاسوس نہیں ہے تو ہم اسے واپس بھیج دیں گے. دراصل ہمیں سرامہ کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. یہ بڑی باغیانہ سرشت کے مالک ہیں. آج کل ان کی ملکہ نے نموردیاں کے خلاف لام بندی کا حکم دے رکھا ہے. پیلو جاسوس نہیں ہے عالم پناہ، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسے بحفاظت ارغوانی سمندر تک بھیج دیں گے اور جہاز پر بھی سوار کروا دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. بس مجھے اتنی ہی مراد درکار تھی. میں آپ کی عنایات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اب تم جا سکتے ہو. کچھ دیر بعد تمہیں آئندہ کے لیے احکامات مل جائیں گے. میں نے ایک بار پھر سرخم کیا اور اپنے نقلی ہمسات کی ہدایت پر الٹے قدموں چلنے لگا. اتنے میں مجھے مرندہ کا قہقہہ سنائی دیا. وہ آگ اور لوگوں کی زندگی سے کھیل رہی تھی. اس محبت سے مجھے دوبارہ حمام لے جایا گیا. نہانے کے بعد سجانے سوارنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر عطر پاشی بھی کی گئی. اب مجھے کیسے کمرے میں لایا گیا جہاں پیلو بھی موجود تھا. میں نے اسے اس کی واپسی کا مجدہ سنایا تو وہ رونے لگا. نہیں سرفروش، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مجھے خود سے جدا مت کرو. مگر میں خود بھی یہاں نہیں رہوں گا پیلو. تم سرامہ جاؤ اور پہیے کی ایجاد سے اپنے آپ کو غیر معمولی ذہین ثابت کر دو. ابھی میں پیلو کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی. میں نے اسے باہر بھیجا اور خود آرام کی غرض سے لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے مرندہ کا بلاوا آ گیا اور میں محافظ کے ساتھ چل پڑا. ہم متعدد زینے چڑھتے اترتے مختلف راہداریوں سے گزرے جن کے ساتھ بنے ہوئے کمروں سے نقرے قہقہوں کی آوازیں اور خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے. مجھے بتایا گیا تھا کہ چمپوتان کے حرم میں تقریباً 1000 عورتیں ہیں، جبکہ اس کی بیٹی مرندہ کو صرف ایک مرد ایک شوہر رکھنے کی اجازت تھی. محافظ مجھے مرندہ کی خوابگاہ کے دروازے تک لایا اور اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک میں خوابگاہ کے اندر داخل نہیں ہو گیا. سامنے مسہری پر مرندہ میری منتظر تھی. آج اس کا حسن بے پناہ تھا. میں محسوس سے اسے دیکھتا ہی چلا گیا اور سوچا ایسا حسن بلاخیز آدمی کو قتل پر بھی اکسا سکتا ہے اور زہر کا پیالہ پینے پر بھی. اتنے میں وہ مسہری سے اٹھی اور باہیں پھیلا آگے بڑھی. مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے اس نے بہت زیادہ پی لی ہو. اگر میں 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتی. کیا تم نے بہت پی لیا مرندہ؟ میں نے آشی کھائی ہے. آشی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جڑی بوٹی. تم کھاؤ گے؟ نہیں مرندہ. میں اسے سہارا دے کر مسہری کی طرف چلنے لگا. ابھی میں اسے بستر پر لٹا کر سیدھا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر کوئی نوکدار چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی. ساتھ ہی میرے ڈپلیکیٹ کی آواز آئی. اپنی جگہ سے ہلنا مت میرے پیارے بھائی، ورنہ یہ بھالا تمہارے جسم میں اتر جائے گا. مگر کیوں؟ میں نے سارے مسئلوں کا حل سوچ لیا پیارے بھائی. تمہارے کمپیوٹر کو ناکام بنانے کی ترکیب بھی میری سمجھ میں آ گئی ہے. تم کہتے ہو کہ اگر دماغ کے خلیے کام نہ کریں تو کمپیوٹر کی لہریں ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی. اسی لیے میں نے آشی کھا لی ہے جو میرے دماغ کے خلیوں کو سن کر دے گی. میں نے مرندہ کو بھی کافی مقدار میں آشی کھلا دی ہے تاکہ صبح وہ تمہاری لاش دیکھے تو یہی سمجھے کہ خود اسی نے تمہیں قتل کر دیا ہوگا. لیکن کیوں؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو جب میں نے تمہیں سیاسی پناہ دلوانے کا وعدہ کر لیا تو؟ مجھے سیاسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے سرفروش. میں تمہاری دنیا اور اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتا. پر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. اس لیے کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں. میں مرندہ سے شادی کروں گا اور چمپوتان کی موت کے بعد یہاں کا حکمران بن جاؤں گا. پھر اس کے حرم کی ساری کنیزیں میری ہوں گی. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تمہارا کمپیوٹر کسی وقت مجھے بلا سکتا ہے تو میں تمہیں ہرگز ختم نہ کرتا. مگر اب میں مجبور ہوں. میرے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں جو واپسی کی علامت ہوتی ہیں. یہی بتایا تھا نا تم نے. میں نے آشی سے اپنے دماغ کے خلیوں کو سن کر دیا ہے. اب تم مرنے کے لیے. ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میں بجلی کسی صورت سے بائیں جانے بھٹ گیا. اس طرح بھالے کے پھلے مجھے زخمی تو کر دیا لیکن وہ میرے کندھے کو چیرتا ہوا بے ہوش مرندہ کے سینے میں اتر گیا جہاں سے خون کا فوارہ سے ابل پڑا. ڈپلیکیٹ اس اچانک افتاد پر پہلے تو سراسیمہ ہو گیا مگر جلدی سے اس نے بھالا نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا. میں جلدی سے جھکا اور اس سے پہلے کہ بھالے کا دوسرا وار مجھے موت سے ہمکنار کرتا میں فرش پر لوٹتا ہوا مسہری کے نیچے سے دوسری طرف نکلا اور پوری قوت سے سمٹ کر بھاری مسہری الٹ دی جو ڈپلیکیٹ پر جا پڑی اور بھالا ٹوٹ گیا.
میں نے جلدی سے لپک کر بھالے کا ٹوٹا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اپنے ڈپلیکیٹ کے سر پہ دے مارا. اسے بھالے کا پھل میرے سینے میں اتارنے کی مہلت نہ مل سکی. وہ اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے ڈھیر ہو گیا. این اسی وقت درد کے مارے میری کنپٹیاں پھٹنے لگی. یہ کمپیوٹر کا بلاوا تھا. میں صرف اتنا ہی سوچ سکا کہ صبح میرا ڈپلیکیٹ مریندا کا قاتل ٹھہرایا جائے گا. سب یہی سمجھیں گے کہ اس نے مجھے قتل کر کے میری لاش غائب کروا دی ہوگی. اس طرح زینا، شافران اور پیلو پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی. ابھی میں اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ خوابگاہ گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی. پھر کہیں سے ایک بہت بڑے ہاتھ نے مجھے دبوچ لیا. میں نے مریندا کی طرف دیکھا. اس کے سینے سے بہنے والا خون پھیلتا چلا گیا. ہر چیز سرخی میں ڈوب گئی اور میں خود بھی خون کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا.